Assalamu alaikum. I welcome you all to the Research Discourse with Dr. Hayam Qayyum. Today, we will discuss achievements in the field of computer sciences, cybersecurity and information technology. Dr. Kashif Nasir Qureshi, Associate Professor of Department of Computer Sciences, Bahriya University, Islamabad campus, is with us today. Dr. Nasir Qureshi has achieved milestones in the world of research. He has published more than 100 articles in international journals and attended various conferences and represented Pakistan at various international forums. He has done 2 masters, one in computer sciences and another in information technology. His doctorate is in computer sciences. His article has been selected the best article in the research journal of Census 2.4 impact factor. Dr. Kashif Nasir Qureshi is with us and I welcome you to the research discourse program. और सबसे पहले अपने सफ़र का आगाज़ आपने कैसे किया, हमें ये बताइए। जी, थैंक यू वेरी मच आपकी इनविटेशन के लिए। डेफिनेटली इट्स अ लॉन्ग जर्नी और पीएचडी जो था वो आई डिड माय पीएचडी फ्रॉम मलेशिया। उससे पहले जो पाकिस्तान की बेसिक एजुकेशन थी, मास्टर्स कंप्यूटर साइंस एंड मास्टर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो मेरी पाकिस्तान से ही थी। तो स्टार्ट से ही, शुरू से ही एक गोल तो था, एक मोटिवेशन तो थी कि हायर स्टडीज़ की तरफ जाना है और एक रिसर्च ओरिएंटेड जो है वो फैकल्टी बनना है या टीचर बनना है। तो डेफिनेटली वो तो शुरू से ही क्लियर था। तो नाउ द प्रोग्रेस इज इन फ्रंट ऑफ यू। आपने 2 मास्टर्स किए, अभी जिक्र किया आपने कि 2 मास्टर्स किए, कैसे आपके जहन में आया कि आप 2 मास्टर्स करें? एक्चुअली जो हायर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट थी जो हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में, वो 18 ईयर एजुकेशन थी और चूँकि एज़ यू नो के 2 इयर्स का बीएससी होता था पहले, ये जो बैचलर ऑनर्स है ये बाद में स्टार्ट हुआ। तो एमसीएस करने के बाद 16 ईयर की एजुकेशन मेरी कंप्लीट हो रही थी। तो फिर डेफिनेटली उसके बाद 2 इयर्स मुझे और सर्व करने थे। तो फिर मैंने एमएस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया और उसके बाद जो है वो जो रिक्वायरमेंट थी इंटरनेशनली वो फुलफ़िल हुई। और ये जो आप इतना कुछ करते रहे हैं, इसके साथ आपने अपनी लाइफ को कैसे मैनेज किया? ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है। मुश्किल होता था सम टाइम इसको मैनेज करना, लेकिन डेफिनेटली एक मोटिवेशन थी, एक पैशन था कि रिसर्च ओरिएंटेड ही रखना है अपने आप को, रिसर्च ही करनी है और नई डोमेन्स में। और डेफिनेटली जब आपकी विज़न और गोल क्लियर होते हैं तो डेफिनेटली फिर एक जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अगर हम जिक्र करें यहाँ पे, तो वो फिर तमाम इन्वायरमेंट और तमाम एटमॉस्फेयर वो आपके फेवर में होना शुरू हो जाता है। डेफिनेटली आपने मलेशिया में रिसर्च की है, आपने पाकिस्तान में यहाँ पे पढ़ाया भी है, तो कोई आपको फ़र्क नज़र आया? जी बिल्कुल। जो एक मेन डिफरेंस हम कह सकते हैं पाकिस्तान में कि वो हमारे जो टीचर्स हैं वो या जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वही ट्रेडिशनल बेस्ड है, जिसके अंदर जो रिसर्च का जो एस्पेक्ट है वो बहुत कम है। ये मैं नहीं कह सकता कि नहीं है, लेकिन बहुत कम है। अब रिसर्च ओरिएंटेड टीचर्स या जो न्यू टीचिंग मेथोडोलॉजी है उसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आप अगर अपने स्टूडेंट्स को न्यू डायरेक्शन नहीं गाइड कर सकेंगे, उन्हें नहीं बता सकेंगे कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, कि रिसर्च में क्या चीज़ चल रही है और किस चीज़ की डिमांड है और किस चीज़ पे आप काम करेंगे, तो डेफिनेटली फिर वो रिसर्च का उस तरह से आउटपुट नहीं आएगी। यानी आप ये समझते हैं कि रिसर्च एनवायरनमेंट नहीं है यहाँ पे? एनवायरनमेंट है लेकिन कम है, बहुत कम है। तो कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है? डेफिनेटली अच्छे लोग जब आएंगे यहाँ पे इन यूनिवर्सिटीज़ में, पाकिस्तान की सर्व करेंगे और डेफिनेटली बनेगी रिसर्च एनवायरनमेंट बनी है। अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे जो ग्रेजुएट हुए हैं मुझसे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन सबके रिसर्च की आउटपुट इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हुई हैं और उनके बुक चैप्टर्स आए हैं
کیونکہ ڈیفینیٹلی وین یور ریسرچ از پبلشڈ ان انٹرنیشنل جرنلس تو تبھی آپ کی یونیورسٹی کا ایک رینکنگ بھی اپ ہوتی ہے اور آپ کا جتنا بھی کانٹینٹ ہے وہ ریسرچرز یا نیو ڈائریکشن کے لیے لوگوں کو ملتی ہے. تو ڈیفینیٹلی اسی سے آپ کی ریسرچ بھی انکریز ہوتی ہے, رینکنگ بھی انکریز ہوتی ہے, اور ریسرچ ہوگی تو آپ کی انڈسٹری بھی بوسٹ کرے گی. بالکل. اور ڈیفینیٹلی یہ بتائیے کہ یہ جو ہم یہاں پہ ریسرچ کر رہے ہیں جو کمپیوٹر سائنسز یا انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جو ہو رہی ہے, یہ ریسرچ جو ہے اس کا جو آؤٹ پٹ ہوتا ہے وہ کس طرح امپلیمنٹ کیا جاتا ہے؟ جی یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ کا کویشچن ہے. انفارچونیٹلی یہ ایک بہت ہی ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ چیلنج ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اپنی جو اکیڈمک ریسرچ ہے اس کو انڈسٹری کے ساتھ الائن کرنا ہے. اور اس کی ایک سب سے جو میں سمجھتا ہوں ایز پر مائی نالج کہ وہ جو گیپ ہے وہ یہ ہے کہ اب فار ایگزامپل میں اکیڈمکس میں ہوں اور اپنی ریسرچ یہاں پہ کنڈکٹ کرتا ہوں. فار ایگزامپل آئی ڈیولپ سم پروٹوکول یا کوئی اسٹینڈرڈ میں نے بنایا. اب میں نے اپنے حصے کا جو کام تھا وہ میں نے کر دیا. اب اس کو کس طریقے سے انڈسٹری میں لے کے جایا جائے, اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے, یا وہ نئے اسٹینڈرڈس کے اوپر وہ پروٹوکولس کیسے امپلیمنٹ ہوں, کیسے رن ہوں. ڈیفینیٹلی یہ اب ایسا نہیں کہ ہم ہی وہ سارا کچھ کریں گے, ہم نے تو اپنی کنٹریبیوشن کر دی, لیکن ڈیفینیٹلی اس کو الائن کرنا اس میں یونیورسٹی کا بھی رول ہے, اس میں آپ کی گورنمنٹ کا بھی رول ہے کہ وہ کس طریقے سے ان چیزوں کو الائن کرتی ہیں, اور ہو بھی رہی ہیں, لیکن بہت کام اس میں کرنے کی ضرورت ہے. انڈسٹری کتنی انٹرسٹڈ ہے کہ یہ الائن ہو جائے جو آپ ریسرچ کرتے ہیں اور یہ گیپ فل ہو جائے؟ ہاں, اویئرنیس کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ آ جاتا ہے, اس میں ایشو آ جاتا ہے. اویئر نہیں ہیں لوگ, ایون دو کہ نیو ڈائریکشنز یا جو ریسرچ کی نیو ڈائریکشنز ہیں یا جو ڈیمانڈنگ ایریاز ہیں, جیسے آگمنٹڈ ریئلٹی کی ہم بات کرتے ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں. اب آج کل آپ کو پتہ ہے انفارمیشن سیکیورٹی اور سائبر سیکیورٹی کا جو ہے وہ ون آف دا ٹاپ فیلڈ ان دا ورلڈ. اب ان چیزوں کے اوپر ڈیفینیٹلی یہ گیپ ہے, اور انڈسٹری کافی انڈسٹریز سے یا کافی ایسی آرگنائزیشن سے ہماری میٹنگس ہوتی رہتی ہیں. دے آر انٹرسٹڈ, بٹ ہاؤ وی ول امپلیمنٹ دیز تھنگس آن دیئر سسٹم. ڈیفینیٹلی کچھ انفراسٹرکچر کی لمیٹیشنز ہیں, کچھ نیو اسٹینڈرڈس کی لمیٹیشنز ہیں, کچھ ریسورسز کے ایشوز ہیں, کوئی گورنمنٹ لیول کے اوپر کچھ ہرڈلز ہیں. ڈیفینیٹلی وی ہیو لاٹ آف آبسٹیکلز دیئر, بٹ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا. آپ کے مور دین آئی تھنک 100 آرٹیکلز جو ہیں وہ انٹرنیشنل جرنلز کے اندر پبلش ہوئے ہیں. الحمدللہ جی 128 امپیکٹ فیکٹر پبلیکیشنز ہیں میری, اور بک چیپٹرز ہیں, اور ایک میرا اپنا بھی ریسرچ, اپنا ایک اون میرا جو جرنل ہے وہ بھی چل رہا ہے ریسرچ کا. تو الحمدللہ جی. کیا کرائیٹیریا ہوتا ہے ریسرچ جرنل کے اندر اپنے آرٹیکل کو پبلش کرنے کے لیے؟ ہاں, یہ جو ہے آپ کا بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے. جو ہمارے ریسرچرز ہیں, یہ جو نیو یوتھ ہے, اس کے لیے یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ وہ ہے. ایکچولی جو فرسٹ فیکٹر ہے وہ ہے کہ ڈیمانڈنگ کیا چیز ہے, مطلب کیا ڈیمانڈ میں کیا ان چل رہا ہے اس وقت. ٹھیک ہے, اگر فار ایگزامپل اگر ہم 15 ایئرز اولڈ کسی ریسرچ کے اوپر کام کریں گے, سو وائی دا نیو اینڈ ہائی امپیکٹ فیکٹر جرنل دے ول پبلش اور ریسرچ. وہ کیوں ہماری ریسرچ پبلش کریں گے؟ ہمیں ری انوینٹ نہیں کرنا ویل کو. ڈیفینیٹلی ہم نے نیو ڈائریکشنس سے آگے چیزوں کو لے کے چلنا ہے, جس میں انٹرسٹ ہو لوگوں کا, جسے وہ پڑھنا چاہتے ہوں اور جسے وہ ہائی ریٹیج دیں. تو ڈیفینیٹلی نیو ڈومینز اور نیو ایریاز کے اندر ریسرچ کرنا, اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی گائیڈ لائنس کے لیے نئی یوتھ کو, ینگسٹرس کو, پھر وہ اگر ایکسپوجر والے لوگ ہوں گے یا جو ٹیچرز ہوں گے ان کے, تو انہوں نے انہیں گائیڈ کرنا ہے کہ کس طریقے سے وہ نئے ٹاپکس کو ایکسپلور کریں. تو ایک تو کرائیٹیریا ہی ہے. دوسرا کرائیٹیریا ہے اس کا جو ریسرچ آپ کر رہے ہیں وہ اس کا سوسائٹی میں کیا رول ہوگا.
یا اس سے کیا امپیکٹ آئے گا. فار ایگزامپل اگر ہم انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹیشن کی بات کرتے ہیں تو جیسے ایز یو نو اب ایوری ایئر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوگ کی وجہ سے آپ کے موٹر ویز کے اوپر کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. سو آلریڈی وی ڈڈ دس ریسرچ کہ وہ بڑے اسمارٹ سینسز اویلیبل ہیں جو کہ پرائر آپ کو نوٹیفیکیشن یا الرٹ دیتے ہیں, براڈ کاسٹ کرتے ہیں آپ کے نیٹ ورک میں کہ آپ اپنی ڈرائیور جو ہے وہ اپنی کار کی اسپیڈ سلو کرے, آگے یہ والا پیچ جو ہے اتنے میٹرز کے بعد وہ وہاں پہ فوگ ہے. تو اس قسم کی بہت ساری ایسی امیزنگ چیزیں ہیں. یا اگر وائرلیس باڈی ایریا نیٹ ورکس کی ہم بات کرتے ہیں جہاں پہ اگر کسی بھی پیشنٹ کی کوئی جو سائن ہے, وائٹل سائن ہے, وہ چینج ہو رہے ہیں, بلڈ پریشر اس کا ہائی ہو رہا ہے یا ہارٹ بیٹ اس کی تیز ہو رہی ہے, تو وہ بڑے اسمارٹ واچز اور بڑے اسمارٹ سینسز ہیں جو کہ فوری طور پہ اس کے جو لک آفٹر کرنے والے لوگ ہیں ان کو وہ میسج براڈ کاسٹ کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پہ ان کے لیے ایمبولینس کا ارینج کریں یا کوئی بھی فرسٹ ایڈ کا ارینج کریں. تو ڈیفینیٹلی اس کا بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. گڈ. جی اچھا, آپ کا آرٹیکل جو ہے دیٹ از کنسیڈرڈ ایز دی بیسٹ ریسرچ آرٹیکل جو کہ 2.4 امپیکٹ فیکٹر جی لندن کا جو جی جرنل ہے, جی جرنل آف سینسز, جی اس میں آیا جی ہے بالکل اور وہ بیسٹ آرٹیکل کنسیڈر بالکل کیا گیا. جی بالکل. اس میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ اصل میں یہ 2.4 امپیکٹ فیکٹر جرنل ایز یو نو کہ کمپیوٹر سائنس میں امپیکٹ فیکٹر جو ہے وہ اتنے ہائی نہیں ہوتے جیسے دوسری سائنسز میں ہیں. تو 2.4 امپیکٹ فیکٹر از ویری گڈ نمبر جسے ہم امپیکٹ کیٹیگریز میں ہم کنسیڈر کرتے ہیں. اور جرنل آف سینسز جو ہے ون آف دا بیسٹ جرنل, اور تھاؤزنڈس آف پیپرز لوگ یہاں پہ سبمٹ کرتے ہیں. اور ان سارے پیپرز میں سے ہمارا پیپر بحریہ یونیورسٹی کا اور میرا پیپر ایز اے بیسٹ پیپر آف دا آرٹیکل دا ایئر سلیکٹ ہونا, یہ بڑی آنر کی بات ہے. اور یہ بیسیکلی یہ ایگریکلچر کے لیے ایک ریسرچ تھی ہماری جس میں ہم نے جو انرجی کا اسپیکٹ تھا سینسر نوڈز میں, جو سینسر نوڈز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ڈپلوائے کرتے ہیں ہم ڈفرینٹ فیلڈز میں. تو ایگریکلچر میں آپ اس کو ڈپلوائے کر کے کہ سوائل کی کیا کنڈیشن ہے, ہیومیڈیٹی کا ریشو کتنا ہے, اور جتنی بھی اس کی اس طرح کی کنڈیشنز ہیں سوائل ریلیٹڈ, انوائرمنٹ ریلیٹڈ, وہ یہ مانیٹر کر کے اور یہ آپ کو براڈ کاسٹ کرتا ہے اور اس کے اوپر آپ ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں. تو کرنٹلی یہ جو سینسرز اور یہ آلریڈی ڈپلائڈ فیلڈ ہے. تو اس میں پرابلم کیا تھی کہ جب بھی آپ کے کمیونیکیشن پروسیسز یا پروٹوکولز آپ کے کمپلیکس ہوں گے تو یہ اپنی انرجی ڈپلیٹ کریں گے. یعنی دے ہیو ویری لمیٹڈ بیٹریز جو ریچارجیبل ہوتی ہیں اور بڑی لمیٹڈ ہوتی ہیں. اگر کوئی کمپلیکسٹی آئے گی پروسیجرز میں, پروسیسز میں, تو پھر یہ اپنی انرجی ڈپلیٹ کر جاتے ہیں. تو اس کے لیے بیسیکلی ایک پروٹوکول ہم نے ڈیزائن کیا تھا اور جس کی بیس کے اوپر وہ کلسٹر ہیڈ بنا کے گروپنگ کر کے اور اپنی ریسورسز کو یا اپنی چیزوں کو, اپنی انفارمیشن کو وہ شیئر کرتے ہیں نیٹ ورک پہ. سو اٹ ہیز ویری گڈ امپیکٹ ایگریکلچر کے حوالے سے. اور ڈیفینیٹلی دس از این آنر فار بحریہ یونیورسٹی ایز ویل. اور کوئی اسٹوڈنٹ کے لیے جو آپ کے ایم ایس کے بی ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بالکل. اصل میں اگر آپ اپنا گول یا اپنا ویژن آپ کلیئر ہو آپ کے مائنڈ میں, سو یو ول اچیو یور گول. اگر آپ کے پاس کوئی گول یا کوئی ویژن ہی نہیں ہے آگے موو کرنے کا, تو پھر اس میں آپ کو بہت زیادہ پرابلمس بھی فیس ہوں گی. اور ایز یو نو یہ ایک ریسرچ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اگر 7 ارب کی آبادی ہے آل اوور دا ورلڈ, تو اس میں 34 ایسے ٹیلنٹ ہیں جو کہ آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں. تو اگر آپ کو بہت جلد اپنے ماسٹرز کے دوران یا گریجویشن کے دوران اپنے ٹیلنٹ کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ سکسیزفل نہیں ہوں گے. اور اگر آپ کو اپنے ٹیلنٹ کا ہی نہیں پتہ چلتا کہ آپ کس لیے بنے ہیں, یا آپ کا ٹیلنٹ کیا ہے, یا آپ کا پیشن کیا ہے, یا آپ کا ویژن کیا ہے, تو دین اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو فار سکسیس. تو ڈیفینیٹلی وہ ٹیلنٹ کا پتہ ہونا چاہیے, اور اسکوپ اس ٹیلنٹ کا ہوتا ہے, کسی بھی فیلڈ کا نہیں ہوتا. آپ کسی بھی فیلڈ میں اپنے آپ کو ایکسیلنٹ پرفارم کریں اس فیلڈ میں, تو یو ول اچیو یور گول.
تو یہی میرا بہت شکریہ، یونگسٹرس کے لیے. بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنی ویلیویبل جو ایڈوائس ہے وہ بچوں کو دی. اور شکریہ جی، بہت شکریہ. یہ بڑے آپ کا آنر بھی. کی بات ہے Thank کہ you آپ جی. کا جو ریسرچ آرٹیکل ہے وہ پبلش ہوا، اور یہ سب کے لیے، ہماری فیکلٹی کے لیے بھی بہت آنر کی بات ہے. تھینک یو ویری مچ جی. تھینک یو. اسی کے ساتھ ہی ڈاکٹر حیام قیوم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.